बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आप में से बहुत सारे दोस्त ज़ाती तौर पर रब्ता करके कह रहे हैं और नीचे कमेंट्स में भी लिख रहे हैं कि आपका वीलॉग चलाए नहीं चल रहा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और VPN लगाना पड़ता है और बाज़ दफ़ा VPN पे भी नहीं चलता। नाज़रीन, हम तो इस सिलसिले में बेबस हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि फ़ायरवॉल नस्ब करने वालों की शायद हम पर कोई ख़ुसूसी नज़र करम है, ख़ास शफ़क़त करते हैं हमारे साथ। आपके हाथ में एक चीज़ है कि आप इन मारूज़ात को, इस वीलॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुँचाने की कोशिश करें। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान साहब पर एक दफ़ा फिर अताब बढ़ा दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ ही अंदाज़ा हो गया था कि अचानक 10 रोज़ के लिए इमरान खान के मुकदमात क्यों मुलतवी कर दिए गए हैं। हुक्मरान चाहते हैं कि ख़ान पर एक बार फिर दबाव बढ़ाया जाए और उन्हें किसी डील पर मजबूर किया जाए। आज सुबह सवेरे से अडयाला के अतराफ़ में सिक्योरिटी जो है वो मामूल से काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दी गई थी। ख़ान के वकला की टीम जेल के अंदर जाने की कोशिश करती रही लेकिन उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया, हालांकि उनके पास अदालत का हुक्मनामा भी था। फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि घंटों जेल के बाहर इंतज़ार करती अलीमा ख़ान को जेल के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। सिर्फ 20 मिनट के लिए उनकी अपने भाई से मुलाकात करवाई गई और मुलाकात के दौरान इमरान खान ने बताया कि उन पर डील के लिए दबाव डाला जा रहा है। आज भी बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई और खान साहब ने बताया है कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि वो उन सख्तियों की वजह से टूट जाएँ और बुशरा बीबी टूट जाए और फिर उन्हें इमरान खान के साथ डील के लिए इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन, ज़रा नोट करें कि ख़ान की नज़र कहाँ कहाँ तक है। खान साहब ने आज फिर अपने पूरे अज़्म के साथ बताया है कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए वो कभी भी डील नहीं करेंगे और ज़राए का कहना यह है कि अमेरिका में तहरीक इंसाफ के हामियों की लॉबिंग से हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ इमरान खान के खतूत भी काम दिखा रहे हैं। खतूत ने भी बहुत ज़्यादा परेशानी और बेचैनी पैदा कर रखी है और ख़्याल ये है कि ख़ान का चौथा ख़त भी तैयार है और शायद इसी से बचने के लिए ख़ान साहब की मुलाकातों को महदूद किया जा रहा है। नाज़रीन, शायद आप ये समझ रहे हो कि वो ख़त तो कोई पढ़ता भी नहीं है और वो ख़त बेकार की एक एक्सरसाइज है, लेकिन मैं पहले दिन से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो ख़त नहीं है, वो बाकायदा एक अटैक है, एक हमला है जो ख़ान साहब पूरा निशाना ताक के लगा रहे हैं हर जगह पे और जो तीनों निशाने हैं वो सही निशाने पर ही लगे हैं, तीनों हदफ को जाके लगे हैं। अच्छा नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कौमी असम्बली के इजलास में ख़िताब करते हुए बड़ी ही फ़िक्र अंगेज़ और तशवीशनाक गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि मुल्की सलामती और मईशत से मुतालिक फ़ैसले पार्लियामेंट या हुकूमती ऐवानों में नहीं बल्कि बंद कमरों में हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इज़्तिराब का शिकार है। महकमे और इदारे मलियामेट किए जा रहे हैं जिससे लाखों अफराद बेरोज़गार हो रहे हैं। 1 साल से हुकूमत ज़िद और हठधर्मी पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मौलाना ने जो सबसे ख़तरनाक बात की है, उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान के 5 से 7 अज़ला इस पोजीशन में आ चुके हैं कि अगर आज वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले ही दिन अक़वाम मुत्तहिदा उनको आज़ाद रियासत के तौर पर कबूल कर लेगा, पाकिस्तान को तकसीम तसव्वुर किया जाएगा। नाज़रीन, ये बहुत ही परेशान कुन और तशवीशनाक बात कही है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। खुदारा मुतल्लिका हल्के इस पर कान धरें, सियासी मुखालिफिन से तवज्जो हटाएँ और हकीकी ख़तरात को एड्रेस करने की कोशिश करें, मगर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। हुक्मरानों की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि मौलाना की कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान ही 6 बार TV पे उनकी आवाज़ बंद की गई। फिर जब इससे भी काम ना चला तो फिर मौलाना की तकरीर बराह रास्त दिखाना ही बंद कर दी गई। नाज़रीन, मैं हैरान हूँ कि आवाम अपने हकीकी मुंतखब नुमाइंदों की बात भी नहीं सुन सकते। मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर की जाने वाली गुफ्तगू भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क करार दी जा रही है।
چند روز قبل آپ نے سنا ہوگا کہ ایک معزز جج صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ سمیت ملک کے تمام ادارے کولیپس کر گئے، جس پر اسپیکر ایاز صادق صاحب کی پارلیمانی غیرت جاگ اٹھی تھی اور وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے تھے، سیخ پا ہو گئے تھے. اور اب جب کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی بھی عوام کی پہنچ سے دور کر دی گئی ہے اور اس پر بھی وہ کوئی میرا خیال ہے تھوڑی سی جرأت اظہار دکھائیں اپنی، یا ان کی غصے کی لہر صرف جو ہے وہ مجبور لوگوں کے لیے ہی ہے، پتہ نہیں. اچھا ناظرین، حکومت کو اس وقت سب سے زیادہ فکر جو کھائے جا رہی ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے کہ کہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر احتجاج کے لیے نکل نہ کھڑے ہوں. اس کے لیے ایک طرف وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خود مولانا کو لبھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، زرداری صاحب بھی خود اپنے آفس کے ذریعے مولانا کو مس کالز دے دے کے اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے اپنی الگ سے سفارتکاری شروع کر رکھی ہے، وہ گاہے گاہے مولانا سے ملنے جاتے ہیں، انہیں کئی اہم امور پر بریفنگز دینے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی آفرز بھی دے رہے ہیں. حکمرانوں نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی جے یو آئی کے اندر بھی کھولی ہوئی ہے، جس میں جے یو آئی کے ارکان پارلیمنٹ پہ کہا جاتا ہے کہ نوازشات کی بارش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جب کبھی مشکل وقت آئے تو انہی ارکان کے ذریعے جے یو آئی کی فیصلہ سازی پر حاوی ہونے کی کوشش کی جائے. اس معاملے میں رکن اسمبلی نور عالم صاحب، جنہوں نے ہمیشہ ایک شاندار کردار ادا کیا ہے جب بھی جوڑ توڑ کی سیاست ہوتی ہے، تو نور عالم جو ہے سرکاری ہرکارے کے طور پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب حکمرانوں نے مولانا کو رام کرنے کے لیے ایک اور دروازہ کھولا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا کے معاملے میں حکومتی کیمپوں میں کس حد تک تشویش ہے. حکمران ناظرین یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ مولانا اپوزیشن کے کیمپ میں چلے جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جے یو آئی کے کارکنوں اور قیادت پر اس طرح کا ظلم نہیں ہو سکتا جیسا پی ٹی آئی کے کارکنوں پر فسطائیت کا ہر حربہ استعمال کر کے کیا گیا تھا. حکمرانوں نے پرویز خٹک کو بھی مولانا سے بات کرنے کے لیے بھیجا ہے. خٹک کے بھائی لیاقت خٹک کے ہمراہ وہ پرویز خٹک اپنے بھائی کو لے کے مولانا سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہ جا پہنچے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پرویز خٹک بھی مولانا کو یہی پیغام دینے گئے تھے کہ وہ خان کے ساتھ کسی بھی اپوزیشن الائنس کا حصہ نہ بنے. ناظرین، یہ وہی پرویز خٹک ہے جو عمران خان کو دھوکہ دے کے پی کا وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، مگر اپنی آبائی سیٹ پر چند ہزار سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے تھے. حکومت اب بھی ایسے چلے ہوئے کارتوسوں پہ بھروسہ کرنا چاہتی ہے تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے. اچھا ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے بھرپور انداز میں کام شروع کر دیا اپنا، یعنی اپنے عدالتی فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے. آپ ہر بات کو دوسری طرف ناظرین کیوں لے جانے کے عادی ہو گئے؟ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. ظاہر ہے جج ہیں اور قائم مقام چیف جسٹس ہیں، انہوں نے عدالتی کام ہی کرنا نا. اب اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ صلاحیتوں میں جسٹس عامر فاروق سے بھی بڑھ کے ہیں. ابتدائی دنوں میں ہی انہوں نے اپنے انتخاب کو درست ثابت کر دیا، جس پر انہیں لانے والے یقیناً بہت مطمئن اور خوش ہوں گے. آج ان کے سامنے القادر ٹرسٹ کی رجسٹریشن منسوخ کیے جانے کے خلاف درخواست زیر سماعت تھی، جس پر عالی جناب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے ایسا فیصلہ دیا جیسے انصاف کا بول بالا ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں تو سزائیں ہو چکی ہیں، ٹرسٹ ضبط ہو چکا ہے، پنجاب حکومت کی تحویل میں چلا گیا ہے، اور ٹرائل کورٹ سے سزا کے خلاف اپیلیں بھی ابھی مقرر نہیں ہوئیں. جب تک ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم نہیں ہو جاتا اس درخواست پر سماعت ہی نہیں ہو سکتی. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا اقبال بلند ہو، مگر کہنا صرف یہ تھا کہ القادر یونیورسٹی میں سینکڑوں طالب علم زیر تعلیم ہیں جنہیں سیرت نبی پڑھائی جا رہی ہے. آپ نے جس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس کی وجہ سے حضور والا ان تمام طالب علموں کی تعلیم داؤ پر لگ گئی ہے. عمران خان کی مخالفت تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سکہ راج الوقت ہے اور وہی ترقی کی منازل طے کرتے ہیں جو اس قیدی کو جتنی زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں. مگر جناب علی، عمران خان کی نفرت میں معصوم طلبہ کی بددعائیں تو نہ لے. ان میں سے زیادہ تر طالب علم تو ایسے ہیں جو تعلیمی اخراجات بھی پورے نہیں کر سکتے، مفت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں.
محترم جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب آپ کے فیصلے بتا رہے ہیں کہ آپ قائم مقام سے جلد ہی مستقل چیف جسٹس بھی بن جائیں گے، بلکہ ایسے ہی فیصلے دیتے رہے تو ایک دن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں، مگر آگے بڑھنے کے اس جنون میں علم حاصل کرتے ہوئے معصوم اور ذہین طالب علموں کے مستقبل کو تو نہ تباہ کریں۔ اچھا ناظرین، ایک اور بات موجودہ حکومت کی کرم فرمائیوں کی چلی ہے تو بتاتا چلوں کہ 4 روز قبل میاں اسلم اقبال صاحب کے جواں سال بھتیجے ٹریفک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے، اور اس وقت سے ان کے ڈیرے پہ، ان کے گھر کے باہر کم و بیش 150 سے زیادہ پولیس اہلکار سادہ کپڑوں میں ان کے گھر کی ارد گرد تعینات کر دیے گئے، جو ہر آنے جانے پہ نہ صرف آنے جانے والے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو بعد ازاں گھر جا کر تنگ کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے۔ ناظرین، میاں اسلم اقبال کی قربانیوں کا ذکر کیا جائے تو ہر پتھر دل انسان کی آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہیں کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی بارہا منقطع ہو گیا، بارہا منقطع ہوا ہے، اور 3 بار جو ہے میاں اسلم اقبال صاحب کی صحت اس حد تک خراب ہو گئی کہ ان کی جان کے لالے پڑ گئے، مشکل سے ان کی جان بچائی گئی، لیکن کرم فرمائی کرنے والوں کا کرم ہے کہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ میاں اسلم اقبال سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں، یہ بتانا مشکل ہے۔ اچھا ناظرین، دوسری طرف مریم نواز صاحبہ اپنے ہی ماتحت اداروں کی پروپیگنڈا مہم کا شکار ہو چکی ہیں، حالانکہ انہیں اچھی طرح علم ہے کہ ان کی مقبولیت کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں میں کس ادارے کا کیا کردار ہے اور اس پر سرکاری خزانے کو کس طرح لٹایا جا رہا ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ یوتھ نے جو رسپانس مجھے دیا ہے وہ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ میڈیا اتنا حیران پریشان ہوا کہ کچھ اینکرز کو یہ کہنا پڑا کہ یہ سب کچھ آرٹیفیشل ہے۔ پہلے تو میڈم وزیر اعلیٰ نے اپنی ستائش کے لیے 3-4 ٹک ٹاک سہیلیاں رکھی ہوئی تھیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھیں اور انہیں مسلسل بتاتی رہتی تھی کہ وہ کرۂ ارض پر نئی ایک تاریخ رقم کرنے جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے وہ کسی تندور پر روٹی کی گلائی بھی چیک کرنے جاتی تھی تو انہیں بتایا جاتا تھا کہ آپ کے اس تاریخی قدم سے پاکستان میں خوراک کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہونے جا رہا ہے۔ مگر اب لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے اپنی ان سہیلیوں کے ستائشی جملے سن کر خود بھی اس حقیقت سے آشنا ہو چکی ہیں یا اس کو تسلیم کر چکی ہیں کہ وہ خود اس وقت مقبولیت کی تمام حدیں پھلانگ چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوانوں میں سب سے زیادہ مقبول ہیں، اور مقبولیت کی اسی ترنگ میں وزیر اعلیٰ صاحبہ فرماتی ہیں کہ عمران خان میرے پاس آج اڈیالہ جیل میں بند ہے اور مجھے نہیں پتا وہ کیا کھاتا ہے اور کیا پیتا ہے۔ اصل میں صرف مریم صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ بتائیں کہ کیا عمران خان واقعی آپ کی قید میں ہے؟ جس سے ملاقات کروانے پر بھی آپ کا اختیار نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ آج عمران خان میری قید میں ہے۔ وہ آپ کی یہ بات سن کے مجھے لالا سہرائی کی لکھی ہوئی ایک بات یاد آ جاتی ہے۔ 1945 میں لاہور سیکریٹریٹ کے باہر، یعنی جب تحریک برصغیر میں تحریک آزادی کی تحریک چل رہی تھی، تو 1945 میں لاہور سیکریٹریٹ کے باہر 2 خاکروب میاں بیوی سڑک پر جھاڑو لگا رہے تھے کہ صنعت نگر کی جانب سے کانگریس کا ایک جلوس آتا دکھائی دیا۔ شرکا زبردست نعرے لگا رہے تھے، ہندوستان چھوڑ دو، انگریز ہو واپس جاؤ۔ جلوس کے باعث دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ ایک طرف ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ جب جلوس گزر گیا تو دونوں نے پھر اپنی اپنی جھاڑو اٹھائی اور سڑک صاف کرنے لگ گئے۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ بھاٹی کی جانب سے مسلم لیگ کا جلوس آ گیا اور فضا بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان کے نعروں سے گونجنے لگی۔ اب بیچارے خاکروبوں کی جوڑی وہی جو تھی وہ ایک بار پھر سڑک سے ہٹ کر پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ جب جلوس گزر گیا تو بیوی نے شوہر سے پوچھا، ایڈورڈ دے ڈیڈی اے کی رولا ہے، اے جلوساں والے کی کہندے سن؟ خاکروب نے جواب دیا، پہلا جلوس ہندوؤں دا سی تے دوجا مسلماناں دا، دونوں ساڈے کولوں آزادی مانگدے سن پر اساں دینی کوئی نہیں انہاں نوں۔ تو حضور والا پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پلے ہے کیا۔
آپ خود کس کے کندھوں پہ سوار ہیں؟ خیر چھوڑیں، مقبولیت کی اس میں تمام آپ بقول آپ کے آپ تمام حدیں پھلانگ چکی ہیں، اور آپ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ مطلب اتنا آپ کو اپنی مقبولیت کا میڈم اتنا ہی آپ کو زوم ہے، تو آپ اپنی پاپولیرٹی کے اس عروج پہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں، تاکہ وہ فارم 47 والے دھبے سے بھی آپ اپنی جان چھڑائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے والد صاحب جو ایک نحیف اور جیل میں قید عورت سے الیکشن ہارنے پر گوشہ نشین ہی ہو گئے ہیں، شاید وہ سیاسی تنہائی سے باہر آ سکے۔ ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ لیں میڈم کام، مقبولیت اتنے عروج پہ دوبارہ کب آئے گی آپ کی؟ اب تو ماشاءاللہ آپ ڈنکے بج رہے ہیں، اب پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یوتھ کس کے ساتھ ہے، مقبول کون ہے، اور پتہ نہیں کون کون ہے۔ ہم مریم نواز صاحبہ کی مقبولیت والا بیان بھی مان لیتے ہیں، مگر کیا کریں، اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ آج انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ انتہائی مقبول لیڈر ہیں۔ نارووال والا جلسہ دور سے تصویر دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے، یہ نون لیگ کا جلسہ ہے؟ میں بھی حیران رہ گیا کہ یہ نون لیگ کا جلسہ ہے، اور مجھے ایک دن پہلے سے خبریں ملنا شروع ہو گئی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہ یہ اپنے گھروں سے باہر نکلنے کے قابل نہیں ہیں، تو آج یہ اچانک انہوں نے جلسہ کیسے کر دیا؟ اور دور سے وہ جو شاٹ لیا ہوا ہے کیمروں نے، جو وہی شاٹ دکھانے کے پابند تھے سارے، تو وہ بڑا جلسہ، لمبا جلسہ ہے۔ ناظرین، اس قدر افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آئی ہے اس جلسے سے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی آف نارووال بھی ہے، وہاں پہ نارووال اسٹیڈیم بھی ہے جس کو نارووال اسپورٹ سٹی کا نام دیا گیا ہے۔ کسی کا انتخاب نہیں کیا گیا اس جلسے کے لیے، بالکل نہیں۔ اس عظیم الشان جلسے کے لیے وہاں کے نون لیگ کے ایم پی اے خواجہ وسیم بٹ کی رائس مل کے کونے کا انتخاب کیا گیا۔ وہ کونا جس پہ منجی خشک کرتے ہیں، چاول خشک کرتے ہیں وہاں پہ، وہ اس کونے کا انتخاب کیا گیا۔ وہ کونا بھی بھرتا ہوا نظر نہیں آیا، تو اس کونے کو بھی آدھا بینروں سے ڈھانپ دیا گیا۔ کونا بھی نہیں، کونی، رائس مل کی کونی بھی نہیں بھری، کونا نہیں، کونی بھی نہیں بھری۔ اور کیا گیا، 2-3 دن سے تمام سرکاری ملازمین، اساتذہ، محکمہ تعلیم سے متعلق ہر بندہ، بچے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو لوگ تھے جو وہاں سے وظیفہ حاصل کرتے ہیں، ان کو لایا گیا، اور جگہ جگہ سے اساتذہ، کوئی سرکاری اور ٹوٹل سرکاری ملازمین، بچے، اساتذہ، ڈسپینسر، سب کو جمع کر کے کل تعداد جو مشکل سے بنی وہ 2500 بنی۔ جس کے بعد کیا کیا گیا کہ سرکاری، ظاہر ہے کہ اس جلسے کے بعد سرکاری افسران کی سرزنش ہوئی، فوری طور پہ ڈانٹا ڈپٹا گیا ان کو کہ یہ کیا کیا ہے تم نے، تم 10 بندے بھی نہیں لا سکے۔ اور یہ جو سرکاری افسران ہیں یہ بھی صرف نارووال سے نہیں تھے، یہ بھی دوسرے ضلعوں سے لائے گئے تھے کہ پہلا بھرپور تاثر دیا جائے۔ پھر جب چینلز کے کیمرامین وہاں پہ پہنچے تو ان کو رسائی نہیں دی گئی کلوز شاٹ بنانے کی، کرسیوں کے درمیان 10-10 میٹر کا فاصلہ رکھا گیا، ایک ہی شاٹ ٹی وی کی نظر کیا گیا، وہ لمبی لائن نظر آ رہی ہے، اتنی سی پٹی نظر آ رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ جناب علی کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے۔ تو اتنی ڈرامے بازی کے باوجود انتہائی فلاپ شو، پرلے درجے کا فلاپ شو، اس پہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا غصے میں آنا، سیخ پا ہونا، میرا خیال ہے بجائے سمجھ میں آتا ہے، اور یہ عالم ہے آپ کا۔ اچھا ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کے اندرونی معاملات اور اختلافات پر بات نہیں کرتا، سب سے غیر پسندیدہ موضوع ہے میرا، بات کرنا بھی ہو تو کچھ چیزوں کا اشارہ کر کے آگے نکل جاتا ہوں، مناسب یہی سمجھتا ہوں۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب اب اپنی حدود کراس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ سیدھا عمران خان کو ٹکر مارنے کے در پہ انہوں نے ٹکر لے لی ہے۔
اور ان کے معاملے میں بھی میں نے ہمیشہ محتاط انداز میں ہی بات کی ہے اور آج بھی محتاط انداز میں ہی بات کروں گا۔ پی ٹی آئی میں اختلافات کے حوالے سے ناظرین میں بہت ساری باتوں کو ذاتی طور پہ شاید بہت سارے لوگوں سے بہت زیادہ جانتا ہوں، مگر ہر انفارمیشن ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے صرف پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو باخبر ثابت کرنے کے لیے کبھی میں نے سنسنی نہیں پھیلائی۔ پھر بھی میرا دل کر رہا ہے کہ شیر افضل صاحب کے معاملے میں کچھ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ شیر افضل مروت صاحب کافی عرصے سے ڈیٹ ٹریک ہیں۔ پہلے تو وہ اپنی مقبولیت کے بارے میں بالکل ہی غلط اندازہ لگا بیٹھے ہیں۔ مروت صاحب تحریک انصاف میں آنے سے پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں، ماشاءاللہ اپنی ضمانت بھی ضبط کروا چکے ہیں، اور اس بار وہ ریکارڈ ووٹوں سے جیتے ہیں جسے وہ اپنی ذاتی مقبولیت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اسی زوم میں اب انہوں نے عمران خان پر بھی تنقید شروع کر دی ہے، بلکہ للکارنا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ میں خود پی ٹی آئی ہوں، ورکر میرے ساتھ ہے۔ خان 74 سال کی عمر میں 550 دن جیل میں مقید رہنے کے بعد 6-7 لوگوں کی خسر پسر سے فیصلہ کرے گا تو کون اس کو جائز ٹھہرا سکتا ہے؟ یعنی آپ عمران خان کی ذہنی صحت پہ شک کر رہے ہیں۔ ناظرین اس بیان سے لگتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب تو جیسے بالکل ہتھے سے اکھڑ گئے۔ ایک طرف علی امین گنڈا پور ان کے لیے عمران خان کے سامنے وکالت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے مہلتیں طلب کر رہے ہیں، اور دوسری طرف شیر افضل جو ہیں وہ عمران خان پر ہی حملے شروع انہوں نے کر دیے ہیں۔ شیر افضل جانتے نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، صرف عمران خان پر تنقید ان کی برداشت سے باہر ہے، اور ایک ایسے وقت میں عمران خان پر تنقید جب وہ ظلم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے، اور اسے تو ان لوگوں کی بات ثابت ہو رہی ہے کہ شیر افضل پارٹی میں ایک ٹاؤٹ ہے۔ رہی صحیح کسر جو ہے وہ فیصل وابڈا صاحب نے پوری کر دی ہے، جو کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کا تعلق جو ہے وہ میری پارٹی سے ہے۔ اب پتہ نہیں وہ شرارت کر رہے ہیں یا دل سے کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میں شیر افضل مروت سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی سمجھدار لوگ اپنی جان و مال کی نہیں، اپنی شہرت، ساکھ اور عزت کی حفاظت بھی کیا کرتے ہیں، اور اس معاملے میں آپ خاصے لاپرواہ واقع ہوئے ہیں۔ یہ لاپرواہی جو ہے پہلے بھی آپ کو کافی نقصان پہنچا چکی ہے، اور آئندہ بھی مجھے کسی اچھے کی امید نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، گھی کے بعد چینی کی قیمتیں بھی بے قابو ہو گئی ہیں۔ گزشتہ 2.5 ماہ میں چینی کی قیمت 22 روپے کلو کا اضافہ ہوا ہے چینی کی قیمت میں۔ شہباز حکومت نے لاکھوں ٹن چینی جو ہے برآمد کرنے کی اجازت دی ہے۔ برآمد کی یہ اجازت قیمت نہ بڑھنے سے مشروط تھی۔ دوسری جانب گنے کا کاشتکار روتا ہے کہ شوگر میلز ان سے کوڑیوں کے مول جو ہے وہ گنا خریدتی ہیں۔ یہی نہیں، گھی کی قیمت 10 روپے مزید اضافے کے بعد 560 سے بھی غالباً تجاوز کر گئی ہے، جبکہ گزشتہ 3-4 ماہ کے دوران مجموعی طور پر خوردنی تیل اور گھی کی قیمتوں میں 100 روپے فی کلو سے زیادہ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ صدر کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن طاہر ثقلین بٹ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پہلے قیمتیں بڑھا کر اب رمضان المبارک میں قیمتیں کم کرنے کا ڈرامہ رچایا جائے گا۔ اچھا جی، سینٹ میں حکومت کو شکست ہوئی ہے۔ تحریک انصاف نے اسٹیٹ بینک بل پیش کیا، اور گنتی کے دوران اپوزیشن ارکان کی تعداد زیادہ نکلی۔ ڈپٹی چیئرمین نے ووٹوں کی گنتی کے نتائج کا اعلان نہیں کیا اور اجلاس ملتوی کر دیا، جس پہ پی ٹی آئی کا شدید احتجاج منظر عام پر آیا۔ اس پر ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے تحریک انصاف کے 3 ارکان سینٹ کی موجودہ سیشن میں رکنیت معطل کر دی ہے۔ ملک میں ناظرین اخلاقیات کے ساتھ ساتھ پارلیمانی روایات کا بھی کچلا ہو کے رہ گیا، دم توڑ چکی ہیں ساری روایات۔ کوئی درستی کہتا ہے کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے، اور عوام سے اچھی طرح انتقام لیا جا رہا ہے، خوب انتقام لیا جا رہا ہے۔ ناظرین آخر میں صغیر توسم صاحب کا ایک شعر سن لیں۔ سوچاں اندر کالیاں راتاں، سوچاں اندر کالیاں راتاں ذہناں وچ انیرے، سوچاں اندر کالیاں راتاں ذہناں وچ انیرے، سورج لمی تان کے ستا کتھوں ہون سویرے، سورج لمی تان کے ستا کتھوں ہون سویرے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔